अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक और गिरफ्तारी हो चुकी है पीटीआई के अहम रहनुमा आलिया हमजा, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे मुतालिक आपको डिटेल्स बताते हैं। इसके साथ साथ जो एक बयान दिया कासिम खान ने, और उसके ऊपर मैं पहले ही व्लॉग में आपको तफसील बता चुकी हूँ। उन्होंने उसके ऊपर ट्वीट करके मजीद एक्सप्लेनेशन भी दे दी थी, लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत को अपनी जो सुबकी है वो छुपाने का कोई मौका और नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने कासिम खान के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश करने का ना सिर्फ ये कि खुद जिम्मा ले लिया, बल्कि कई चैनल्स को भी इस काम पे लगा दिया। और इस तरह से हमने देखा कि उनके बयान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा एक तूफ़ान उठाने की कोशिश की गई। लेकिन जाहिर है सोशल मीडिया भी मौजूद होता है तो सारी चीज़ें खुल के सामने आ जाती हैं। झूठ ज़्यादा देर टिकता नहीं है। तो इसके ऊपर तफसीलात आपको बताते हैं। इसके साथ साथ ईरान इसराइल अमेरिका जंग के ऊपर भी कुछ बात करेंगे, और अंसार अब्बासी साहब के एक कॉलम पे भी आज बड़ी तनकीद हो रही है, उसके हवाले से भी कुछ गुफ्तगू होगी। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी आज आलिया हमजा की गिरफ्तारी की। बहुत ही अफसोसनाक बात है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क, जहां पर वैसे ही ख़वातीन बड़ी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का शिकार रहती हैं, और ख़ास तौर पर कुछ फील्ड्स तो ऐसी हैं जहां पर ख़वातीन बिल्कुल भी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करती कि उन्होंने उस फील्ड को ज्वाइन करना है। और ऐसे में अगर कुछ मिडिल क्लास ख़वातीन पॉलिटिक्स जैसे मैदान में आना चाहें, और फिर उनको जिस जबर और जिस फस्तायत का सामना पाकिस्तान में करना पड़ा है, ये इंतहाई अफसोसनाक मनाजिर हैं। मैं ख़ास तौर पर बात कर रही हूँ आलिया हमजा की, जिनको 9 मई के मुतादिद केसेस में 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, और अभी भी बहुत से केसेस उनके ऊपर ट्रायल चल रहे हैं। और आलिया हमजा साहिबा जो हैं वो इससे पहले 1.5 साल तक जेल में रही हैं। उनको बड़ी मुश्किल से 1.5 साल के बाद ज़मानत मिली। बार बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। एक मुकदमे में ज़मानत मिलती थी तो दूसरे में कैद कर लिया जाता था, और इस तरह ये चलता रहा सिलसिला। और कई पै दर पे गिरफ्तारियों के बाद उनको ज़मानत मिली। 1.5 साल की ज़मानत के बाद वो थोड़ी एक्टिव होती थी तो फिर बीच में एक आध दफ़ा उनको गिरफ्तार किया गया, लेकिन अल्टीमेटली जब उनको सज़ाएं सुना दी गई 9 मई के केसेस में तो वो रूपोश हो गई। उसके बाद अब वो काफ़ी महीनों से रूपोश थी, लेकिन कल रात उनकी अचानक से गिरफ्तारी अमल में आई। लाहौर से उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके फैमिली ज़राए जो हैं उन्होंने उसकी गिरफ्तारी की जो है वो तस्दीक कर दी है। ख़बर ये मिली है कि वो अपने बच्चों से ईद मिलने के लिए आई थी, क्योंकि रूपोश थी तो ज़ाहिर अपने घर पर तो मौजूद नहीं थी। तो अपने बच्चों से वो ईद मिलने के लिए आई, और इस दौरान ही इस मामले पर ज़ाहिर है किसी को पता चला, ख़बर मिली, और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आलिया हमजा साहिबा हों या दीगर कई पीटीआई के रहनुमा जो कि रूपोशी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनमें से कुछ को मैं ज़ाती तौर पर जानती भी हूँ, और कुछ लोगों की इन्फॉर्मेशन भी पहुँचती है। मतलब अभी डायरेक्टली तो कोई राब्ता नहीं है उस तरह, लेकिन ये अंदाज़ा ज़रूर है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ लीडर्स जिनको सज़ाएं सुनाई गई हैं, जो रूपोश हैं, वो ये समझते थे कि अगर अदालतें फौरी तौर पर अपील्स लगाएंगी, उनकी सुनवाई होगी, तो वो सभी सरेंडर करने के लिए तैयार हो सकते थे। वो सभी जेलों में जा सकते थे फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि उन्हें उम्मीद होती कि अदालतों से कुछ ना कुछ इंसाफ मिलेगा। लेकिन उन्होंने देखा कि वो तमाम रहनुमा जिन्होंने सरेंडर किया और जो ऑलरेडी जेल में मौजूद थे और उनको सज़ाएं सुनाई गईं, उनमें से किसी की अपील्स ही समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई। अब वो अब्दुल लतीफ़ चित्राली साहब देख लें, आप साहबजादा हामिद रज़ा को देख लें, आप जो जेल में ऑलरेडी मौजूद लोग थे, शाह महमूद कुरैशी हों, यास्मीन राशिद साहब हों, या शाह महमूद कुरैशी की तो खैर सारी केसेस में 9 मई के बरीयत ही हुई है, लेकिन अभी भी वो कुछ केसेस में जो हैं वो बेचारे गिरफ्तार हैं। उसके अलावा आप एजाज चौधरी साहब को देख लें, महमूद रशीद साहब को देख लें, उमर सरफराज चीमा को देख लें, जिसकी भी इस सज़ाएं सुनाई गई हैं उनकी अपील्स ही दोबारा नहीं लगी, और कई सैकड़ों कारकुनान भी ऐसे हैं जिनको सज़ाएं सुनाई गई और उनकी अपील्स नहीं लगी। तो इस पैटर्न को देखते हुए फिर बाकी जो रहनुमा थे उन्होंने सरेंडर नहीं किया, क्योंकि फिर उनको अंदाज़ा हो गया था कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ विक्टिमाइजेशन हो रही है, अदालतें बिल्कुल मफलूज हो चुकी हैं, अपीलें वो सुन नहीं रही हैं। तो लिहाजा उन्होंने यही बेहतर समझा कि अपने आप को सेफ रखा जाए और वो रूपोश रहे। हालांकि जो रूपोशी की ज़िंदगी है वो भी कोई आसान ज़िंदगी नहीं है। वो मेरा ख्याल है ज़्यादा तकलीफ दे सूरत हाल होती है कि ज़ाहिर है आप अपनी नॉर्मल लाइफ तो नहीं गुजार रहे होते। तो आलिया हमजा साहिबा हों या कई ऐसी ख़वातीन, इस वक्त मैं देख रही थी फलक जावेद और सनम जावेद साहिबा भी गिरफ्तार हैं। फलक जावेद जो हैं उनको तो उस्मा बुखारी साहिबा ने गिरफ्तार करवाया था, और उसके बाद से खुद वो गायब हैं।
مطلب جب انہوں نے وہ کیس کروایا تھا تو ہر دوسرے دن وہ آ کے میڈیا کے اوپر چیختی چلاتی تھی کہ جناب مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے. اب جب وہ گرفتار ہو چکی ہیں تو اب آپ کو انصاف نہیں چاہیے؟ اب آئیے آ کے اپنا کیس جو ہے وہ پرسو کریں، آئیے آ کے شواہد دیں اور ان کو سزا کروائیں. اب آپ عدالت میں ہی نہیں آتی. اب کئی دفعہ جو پچھلی ہیئرنگز ہیں 5-6 مرتبہ، وہ صرف یہ کہہ کے ڈیلے کر دی گئیں کہ جی منسٹر صاحبہ کو سیکیورٹی خدشات ہیں تو اس لیے جناب وہ عدالت نہیں آ سکتی. بھئی ہر جگہ تو دنیا میں وہ پھرتی پھر رہی ہیں، لیکن اپنے کیس کے سلسلے میں وہ عدالت نہیں آ سکتی. مقصد صرف یہ تھا کہ آپ نے اذیت پہنچانی ہے، ان دونوں بہنوں کو گرفتار کرنا ہے اور اس کے بعد انہیں لمبا عرصہ جیل میں رکھنا ہے. بہت سے کیسز جھوٹے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ پروو نہیں کر سکتے، تو اس لیے اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کیسز کو آگے چلنا ہی نہ دو، گرفتاری کو ڈالے رکھو. اور یہی ان کا جو ہے وہ اس وقت وتیرہ ہے اور اپنی پاورز کا ایک مس یوز ہے یہ، جو کہ عذبہ بخاری صاحبہ کر رہی ہیں. اب یہی صورتحال صنم جاوید کے ساتھ ہوئی ہے. انہیں بھی سزا سنانے کے بعد وہ بھی روپوش رہیں، پھر وہ کے پی چلی گئیں، اب ان کو گرفتار کر لیا گیا. اس کے بعد سے ان کی بھی کوئی اپیل نہیں لگی، اور جن کیسز میں اب وہ انڈر ٹرائل بھی ہیں ان کیسز میں بھی ان کی پیشی نہیں ہو رہی. آج یہ بھی ان کے شوہر عتیق ریاض بتا رہے تھے کہ فلک جاوید یا صنم جاوید دونوں بہنوں کے اوپر جو پیکا کے تحت مقدمات ہیں، پہلے تو اس کے تحت انہیں گرفتار کر کے پیشی تو ہو ہی جاتی تھی. تو پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ان کے ایک آدھ ویڈیو کلپ بھی وائرل ہو گئے تھے. تو اس کے بعد یہ بھی ناگوار گزرا کہیں پر کہ جناب یہ جب پیشی پر آتی ہیں تو پھر ان کو سامنے آ کر ہیروئن بنا دیا جاتا ہے اور جناب یہ پھر ڈسکشن کر دیتی ہیں، کچھ گفتگو کر دیتی ہیں جو وائرل ہو جاتی ہے. تو اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ جناب ان کو پیشی پہ بھی پیش نہ کیا جائے. تو اب یہ صورتحال ہے کہ آج فلک جاوید کی پیشی تھی، انہیں پیش ہی نہیں کیا گیا. اب 31 تاریخ کی ڈیٹ دے دی گئی ہے. اسی طریقے سے صنم جاوید صاحبہ کو بھی پیش نہیں کیا گیا. ایک دفعہ وہ بیچ میں آئیں تو اس کے اوپر بھی ایسی بجلیاں گریں کہ جناب یعنی انہوں نے ان دونوں بہنوں کو بھی بالکل منظر سے غائب کرنے کا پلان کر لیا. تو یہ خواتین کے ساتھ یہاں پر ہو رہا ہے، وہ خواتین جو کہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہیں. آپ صنم جاوید یا فلک جاوید کی لب و لہجے سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال ان کا حق ہے کہ وہ سیاست کریں، بہرحال ان کا حق ہے کہ ان کو آزاد جو منصفانہ ٹرائل ہے وہ ملے. اگر ان کا واقعی کوئی قصور ہے انہیں سزا دیں آپ، لیکن منصفانہ ٹرائل ہر ایک کا حق ہے. اور پیکا کے تحت کون سا جیل ٹرائل ہوتا ہے بھائی؟ دہشت گردی عدالتوں میں تو آپ نے یہ بہانہ بنایا ہوا تھا کہ جی جیل ٹرائل ہو رہے ہیں، لیکن اب پیکا کے تحت بھی آپ نے جیل ٹرائل شروع کر دی ہیں. یہ کون سی نئی سائنس جو ہے متعارف کرائی گئی ہے؟ لیکن یہ پنجاب ہے، یہ یہاں پر آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یہ پاکستان ہے، یہاں پہ ویسی کوئی لاء نہیں ہے. تو اب یہ خواتین ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، ان کو لمبا ہی اندر رکھنے کا پلان ہے اور یہ بہت افسوسناک امر ہے. پاکستان میں پڑھی لکھی خواتین جیسے ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ تھیں، ملیکہ بخاری تھیں، ان لوگوں کو جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ زور زبردستی سے ان کو جو ہے وہ سیاست سے آؤٹ کروایا گیا، ان کو پارٹی چھڑوائی گئی. باقی جو خواتین ڈٹی رہیں ان کو جیلیں بھگتنی پڑیں، ان کو ضمانتیں نہیں ملیں. کئی مرتبہ ان کی 14 مرتبہ گرفتاریاں ہوئیں، جس کے بعد ان کو ضمانتیں ملیں اور اس کے بعد پھر ان کو جھوٹے کیسز میں ایون سزائیں تک سنا دی گئیں. تو یہ ایک بالکل آپ دیکھیے کہ یہ دو یعنی آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ پاکستانی سیاست کے لیے دور رس اس کے نتائج ہیں کہ آپ کی آئندہ خواتین جو ہیں وہ سوچیں گی آتے ہوئے کہ یار ہمیں اس میدان کارزار میں آنا ہے یا نہیں آنا. کیونکہ یہاں پر جب کوئی عطاب کا شکار بنتی ہے سیاسی جماعت تو پھر اس میں تو اب خواتین کا بھی لحاظ نہیں رکھا جاتا. اور جو ان کے ساتھ سلوک ہوا ہے، ان کے جس طریقے سے گھروں میں ٹاپ کے یہ گھسے ہیں، ان کے بچے ہراساں ہوئے ہیں، ان کی فیملی لائف ڈسٹرب ہو کے رہ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ وہ رعایت نہیں برتی گئی. حالانکہ قتل کی بھی ملزمہ ہوں نا خواتین تو ان کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ رعایت دیکھنے میں آ جاتی ہے، لیکن ان خواتین کو وہ رعایتیں بھی نہیں ملی ایز خواتین جو ان کو ملنی چاہیے تھیں. تو یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد بھی اب یہ افسوسناک صورت عالیہ حمزہ پہ میں بلکہ دیکھ رہی تھی کہ کچھ اپنی پارٹی کے لوگ بھی تنقید کرنے لگ گئے کہ جناب انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا یہ وہ. میرا خیال ہے کہ یہ بھی اکثر جو ان کے وہ ناراض سے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں یہ انہی کا کام ہے، لیکن انہیں بھی تھوڑی شرم آنی چاہیے کہ باہر بیٹھ کر آپ لوگ ٹویٹ کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں آپ سے بڑا کوئی جو ہے وہ محب وطن نہیں ہے، پارٹی کا کوئی وفادار نہیں ہے. اور یہاں پر جو بیچارے روپوش ہیں اپنے گھروں سے دور ہیں، جیلیں بھگت چکے ہیں آلریڈی 1.5 سال کی، اور کئی
مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں, 10-10 سال کی سزائیں انہیں ہو چکی ہیں, اور ان کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا اور ہم بہت کچھ کر رہے ہیں. تو مطلب ہے بالکل ہی عقل سے پیدل ہیں کچھ ان کے لوگ. اور دوسری طرف عالیہ حمزہ صاحبہ جو ہیں, ان کو آپ دیکھیں تو انہوں نے آ کے چیف آرگنائزر پنجاب ہونے کے بعد کئی کوشش کی ہے. ایون آپ نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے باہر احتجاج ہوں, ہر جگہ پہ انہوں نے کوشش کی کہ جو ایم پی ایس جو بالکل پہلے کہیں نظر نہیں آتے تھے وہ کچھ نظر آنا شروع ہوئے, کچھ احتجاجی کارکن وہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ یکجہتی کے لیے. یہ ٹھیک ہے کہ پنجاب میں اس میسو لیول کا نہیں ہمیں نظر آیا احتجاج جو ہو سکتا تھا, جو پوٹینشیل تھا پی ٹی آئی کا, لیکن اس کی بہت ساری اور ریزنز بھی ہیں. لیکن یہاں پر یہ کہنا کہ جی انہوں نے کچھ نہیں کیا تو یہ تو بہت ہی ایک مضحکہ خیز بات ہے. لیکن بہرحال جی عالیہ حمزہ صاحبہ دوبارہ سے اب گرفتار ہو چکی ہیں. لیٹس سی کہ ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے, جو کہ اس وقت تو ہمیں بالکل دکھائی نہیں دے رہا. اس کے علاوہ میں یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ قاسم خان صاحب کا جو ایک معاملہ تھا جس پہ انہوں نے جہاں پہ انسانی حقوق کے کونسل کے سامنے مختلف باتیں کیں, اور اس میں ظاہر ہے یہ تمام چیزیں بھی ڈسکس کیں کہ جس طریقے سے سیاسی قیدیوں کا سلوک ہو رہا ہے, تو اس کے اوپر اور پھر انہوں نے یہ ایون اپنے اس میں مینشن کیا کہ جناب ہم پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ وہ مینٹین رہے. انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی اس میں بات کی ہوئی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں, آزادی اظہار رائے پر پابندیاں ہیں, سیاسی آزادیاں جو ہیں وہ ختم کی گئی ہیں, جس انداز سے لوگوں پہ ظلم و ستم ہوا ہے, میڈیا پہ پابندیاں ہیں, یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے, عدلیہ کو آزاد ہونا چاہیے, اس پہ بھی نوٹس لینا چاہیے. تو وہ یہ بات کر رہے تھے. لیکن کچھ تو حکومتی وزراء آ کے شروع ہو گئے کہ جناب قاسم خان تو ملک دشمنی پر اتر آئے ہیں, اور انہوں نے جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کرنے کا مطالبہ کر کے پاکستان کی معیشت پر حملہ کر دیا ہے. اور تو اور جو وزراء ہیں ان سے تو آپ اور کیا ہی ایکسپیکٹ کریں گے. ظاہر ہے نون لیگ سیاسی مخالف جماعت ہے, وہ تو جھوٹ سچ کر کے کچھ بھی پروپیگنڈا کرے گی. انہوں نے چینلز کو بھی اس کام پہ لگا دیا. اے آر وائی نے باقاعدہ یہ ہیڈ لائن چلائی کہ جناب انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کیا جائے, اور اس طرح کی باتوں کے اوپر ڈھٹائی کے ساتھ وہ قائم بھی ہیں کہ جی اس طرح کی بات ہوئی. اب آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کہیں اپنی تقریر میں یہ بات نہیں کی کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس ختم کیا جائے, لیکن اس کو جان بوجھ کر پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے ان کی سپیچ کو کہ جی یہ انہوں نے کہا ہے, حالانکہ انہوں نے کہیں پہ یہ بات نہیں کی. تو یہ حال ہو گیا پاکستانی چینلز کا. ان کی کریڈیبلٹی اسی لیے زیرو ہو چکی ہے, ان کو اسی لیے کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا, اور سوشل میڈیا پر لوگ جو ہیں وہ زیادہ اب سرچ آؤٹ کرتے ہیں کوئی بھی خبر حاصل کرنے کے لیے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی چینلز جو ہیں وہ ماؤتھ پیس بن چکے ہیں, وہ حکومت کے ٹاؤٹس بن چکے ہیں, پروپیگنڈا ایلیمنٹ بن چکے ہیں. اس کے علاوہ اب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی ہے, اور یہ ہمیں دیکھ کے افسوس ہوتا ہے کیونکہ ہم پاکستانی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. ہم تو پاکستانی میڈیا چینلز کو فلرش کرتا دیکھنا چاہتے ہیں, ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی کریڈیبلٹی بحال ہو, ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں, بجائے اس کے کہ ان کی حیثیت جو ہے وہ حکومتی ٹاؤٹس کی طرح رہ جائے, صرف کہ ان کو پیسے دے کے اشتہار دے کے جو مرضی ان سے آپ بلوا لیں, جھوٹ ہو سچ ہو, اور یہ اپنے طور پہ کوئی سٹینڈ لینے کی پوزیشن نہیں ہے ان کی. تو یہ جو حالت ہے وہ بڑی افسوسناک ہے. طارڑ صاحب نے بھی آج پریس کانفرنس کی, انہوں نے بھی جھوٹ کے پلندے کھول دیے کہ جناب جو قاسم خان ہے انہوں نے یہ کہہ دیا اور پاکستان کا جو سٹیٹس ہے اس کو خطرے میں ڈال دیا. ایک تو سٹیٹمنٹ سے پاکستان کا سٹیٹس خطرے میں ڈلنے نہیں والا, دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی حرکتیں کیوں نہیں ٹھیک کرتے. آپ لوگوں کو یہ باتیں بڑی بری لگتی ہیں کہ جناب کوئی مینشن کیوں کر رہا ہے, یہ پاکستان کے جو بدنما داغ ہیں چہروں پہ ان کو کیوں مینشن کیا جا رہا ہے, لیکن یہ آپ کوشش نہیں کرتے کہ ان بدنما داغوں کو دھونا ہے, ان کو صاف کرنا ہے. آج انصار عباسی صاحب نے بھی بڑا جلا کٹا کالم لکھا ہے کہ جی یہ کون لوگ ہیں, پاکستان اتنا ترقی کر رہا ہو تو ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے, یہ کیسے لوگ ہیں, پاکستان کی تعریف ہو رہی ہو تو انہیں بری لگ رہی ہوتی ہے. تو یہ آج انصار عباسی صاحب بڑے محب وطن بن کے سب کو پرچار کرتے پھر رہے ہیں کہ ایسے کہ جیسے اگر پاکستان کی کسی کمی کوتاہی کے اوپر کوئی تنقید کرے گا تو وہ پاکستان کا وفادار نہیں رہے گا. یعنی آپ اپنے گھر میں ہم بیٹھے ہیں, اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ جناب گھر کی یہ حالت یہاں سے درست ہونی چاہیے, گھر کے اس ممبر کو یوں کرنا چاہیے, گھر کا یہ کام ہونے والا ہے اس کو ہمیں فوکس کرنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے گھر سے وفادار نہیں ہیں. اگر ہم اپنے آپ کا احتساب کرتے ہیں کہ جناب ہماری کون سی باتیں ٹھیک ہیں کون سی باتیں ٹھیک نہیں ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غدار ہو گئے. اور آپ لوگ سارے جو منافقین ہیں وہ آ کے جناب بڑے وہ سچے ثابت ہو رہے ہیں. آج منافقین کا لفظ اس لیے میں استعمال کر رہی ہوں کہ ان میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو عمران خان کے دور میں ہر چیز بری نظر آتی تھی, تب بھی پھر آپ یہی روش رکھتے ہیں نا کہ جی سب اچھا ہو رہا ہے. جیسے آج آپ یہ بات کہتے ہیں نا کہ جی سب اچھا ہو رہا ہے تو لہٰذا سب ڈھول پیٹیں گھنگرو توڑ کے ناچیں.
تو اس وقت پھر آپ یہی رکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آپ ہر دور میں آپ کا یہی رہا ہے کہ بھائی آپ نے اچھا ہی کہا ہے. اس دور میں آپ کو اتنی سی جو بات ہوتی تھی کوئی تنقید والی تو وہ آپ لوگوں کو پہاڑ نظر آ رہی ہوتی تھی کہ اب پاکستان میں تو بس ہر چیز تباہ ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تب تو آپ لوگ اس طرح بہیو کرتے تھے کہ جیسے کسی اور ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اور تب تو آپ کو تنقید کرتے خیال نہیں آتا تھا. آج کوئی اور تنقید کر رہا ہو تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ وفادار ہی نہیں رہا ملک کا. آج آپ کو لگتا ہے کہ جناب پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں, اور اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ جناب آپ موقف بدل لیں تو پوری دنیا موقف بدل لے, پورا پاکستان موقف بدل لے ساتھ. اور اگر کوئی نہیں موقف بدل رہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وفادار ہی نہیں رہا پاکستان کا. اب آپ حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ جو ہیں وہ جاری کریں گے. ان جیسے اور بھی بہت سارے ہیں جو آج شامل ہوئے تھے اس کہانی میں. یہ وہی لوگ ہیں کہ جب محمد بن سلمان عمران خان صاحب کے دور میں آئے تو انہوں نے جمال خشوگی کی تصویریں لگا لی تھی ڈی پی کے اوپر, اور تب ان میں سے بہت سے لوگوں کی ٹویٹس ریکارڈ پر موجود ہیں کہ عمران خان جب ثالثی کی بات کر رہے تھے ایران اور سعودی عربیہ میں تو یہ کہتے تھے کہ جناب یہ ثالثی کریں گے جن سے پیٹرول پرائس نہیں کنٹرول ہو رہا, یہ ثالثی کریں گے, ان کی کیا حیثیت ہے. آج اگر یہ بات کوئی اور کرے کہ جناب پاکستان کیسے ثالثی کرے گا تو یہ کہتے ہیں جی آپ کو جیلسی ہو رہی ہے, پاکستان کیوں ثالثی کر رہا ہے. بھائی پاکستان کے آگے بڑھنے سے کسی کو جیلسی نہیں ہو رہی. آپ کی منافقت پہ سب روتے ہیں بیٹھ کے کہ آپ لوگوں کا حال کیا ہو چکا ہے, کہ آپ لوگوں نے پہلے جو علم اٹھائے ہوئے تھے وہ کس طرح آپ کے علم جو ہیں وہ آج نیچے گر چکے ہیں, اور آپ لوگ بھی اسی طرح نظروں سے گر چکے ہیں. پتہ نہیں یہ لوگ صحافت سے جان چھوڑ کے ریٹائرمنٹ کیوں نہیں لے لیتے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کتنا اور انہوں نے ایکسپوز ہونا ہے. بہرحال جی یہ آج کی کہانی تھی, اور حالت یہ ہے کہ یہ آپ کا جو جعلی الیکشن ہے جس کے نتیجے میں یہ جعلی حکومت بنی ہوئی ہے, یہ اس قابل بھی نہیں ہے کہ یہ پٹیشنز کو ہی کوئی جو ہے وہ انصاف فراہم کر سکے یا کوئی صحیح انداز سے سن سکے قانون کے مطابق. صورتحال یہ ہے کہ آج نعیم حیدر پنجوتا صاحب کا بھی جو حلقہ ہے اس کی پٹیشن بھی ٹیکنیکل بنیادوں پر خارج کر دی گئی ہے, اور یہ کوئی پہلی پٹیشن نہیں ہے. ایسی کئی پٹیشنز ہیں جو کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر خارج کر کے, اور اس حلقوں میں جو انہوں نے ناانصافیاں کی تھی, جس طرح سے ہزاروں کی لیڈ سے ہارے ہوئے لوگوں کو جتوایا تھا, وہ سارا کچھ انہوں نے جو ہے وہ انڈر دا کارپٹ کیا ہے, اور یہ تمام کچھ انہوں نے جو ہے وہ ایک ٹاؤٹ عدلیہ کے تحت کیا ہے. تو یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں, اور اس کے بعد یہ پھر کہتے ہیں کہ جناب ان چیزوں پہ بات نہ کرو. اگر آپ ان چیزوں پہ بات کریں گے تو پھر آپ جی محب وطن نہیں رہیں گے. اگر آج آپ یہ بات کریں گے کہ بھائی پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو آپ محب وطن نہیں رہیں گے. اگر آج یہ آپ بات کریں گے کہ عدالتوں میں انصاف کیوں نہیں مل رہا, کیسز کیوں نہیں لگ رہے, یہ تو کوئی کہہ ہی نہیں رہا کہ بھائی سارے فیصلے ان کے حق میں کرو, کیسز کیوں نہیں لگ رہے. ایمان مزاری صاحبہ ہادی چٹھا کو ایک ٹویٹ کے اوپر 17 سال کی آپ لوگوں نے سزا سنا دی ہے, اور اس کے بعد ابھی تک ان کا کیس سنوائی کے لیے نہیں لگ رہا, اپیل ہی نہیں فائل ہونے دے رہے. کیوں اپیل سنوائی کے لیے لگ ہی نہیں رہی ہے. ان چیزوں پہ بات کریں. یہ جو آپ کے بدنما داغ ہیں جس کو میں کہہ رہی ہوں اس پہ بات کریں تو یہ کہتے ہیں جی آپ ملک دشمن ہو گئے ہیں. آج آپ کی صحافت کا یہ حال ہوا پڑا ہے کہ آپ کو جس انداز سے بھیجا گیا ہے, آپ کو کہا گیا ہے کہ جی اس کو یوں پورٹرے کرو, تو قاسم خان کے بیان کو تو سارے اس طرح شروع ہو گئے ہیں. تو ان چیزوں کے اوپر تنقید ہو تو یہ کہتے ہیں جی آپ محب وطن نہیں رہے. یہ ان لوگوں کا حال ہے. اور اس کے بعد پھر افسوس کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے آزادی صحافت کی بات ہو یا اختلافی آوازوں کی بات ہو, یہ تو اس کے حامی ہونے چاہیے کہ بھائی آپ اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو تو کہنا چاہیے کہ نہیں بھائی اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹ دیں. الٹا یہ لوگ ان کو اور پرووک کرتے ہیں لوگوں کو کہ دیکھیں جی یہ فلاں بندہ جو ہے یہ تو غداری کر رہا ہے, اس کو پٹا ڈالیں, اس کو پکڑیں, یہ کیوں اتنا آزاد گھوم رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں ان کی ذہنی صحت کا. بہرحال جی یہ آج کی ساری ڈیولپمنٹس تھیں, اور ایران اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے آخری خبر آپ کو میں دے دوں. آج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مجھے تو سپریم لیڈر بنانا چاہتے تھے لیکن میں نے خود ہی معذرت کر لی ہے, اور کہتے نہیں شکریہ میں نہیں بننا چاہتا. یہ بھی ویسے نا مجھے لگتا ہے بندہ بالکل عقل سے پاگل ہو گیا ہے. دوسرا ان کا آج کا جو پلان نظر آ رہا ہے اس کے مطابق مختلف اخبارات یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے خلاف ممکنہ آخری وار کی تیاریاں شروع کر دی ہیں, جس میں جزیرہ خارگ یا جزیرہ ابو موسیٰ اور تیل ترسیل کے راستوں کی ناکہ بندی کے آپشنز جو ہیں وہ زیر غور ہیں, اور اس سلسلے میں زمینی کارروائی بھی ہو سکتی ہے فضائی بمباری کے ساتھ ساتھ.
اور یہ اب جلدی انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ 3 سے 4 ہفتوں کے درمیان یہ جو جنگ ہے اس کو ختم کرنا چاہتا ہے، لمبا نہیں کرنا چاہتا. تو اس لیے اب یہ اگر ڈیل وغیرہ مذاکرات کی طرف کوئی بات نہیں ان کو بنتی نظر آ رہی، تو یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری قسم کے وار کر کے اور بہت بڑی پیمانے پر بمباری کر کے یہ کوئی اپنی اچیومنٹ کو دکھائیں گے کہ جی دیکھیں ہم نے یہ کر دیا، اور آبنائے ہرمز کھلوا کے اور کہیں گے کہ جی ہم نے بڑا کارنامہ کر لیا. لیکن کیا ایسا ہو پائے گا؟ ان کی بمباری کے بعد کیا اتنی آسانی سے جنگ ان کے گلے سے اتر جائے گی؟ مجھے لگتا ہے یہ اور پھنس جائے گی. دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، لیکن خبریں جو ہیں وہ اسی قسم کی آ رہی ہیں کہ اب کوئی فیصلہ کن کارروائی ہو سکتی ہے امریکہ کی طرف سے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ یہ جنگ اگر لمبی ہوتی ہے تو یہ کسی بھی طرح ان کے لیے ان کے فائدے میں نہیں جائے گی. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.